बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुआएं और सलामती आप सब के लिए। हमारा आज का मौजू है जदीद गज़ल के 3 शायर। ये मौजू नहीं है कि इब्तदाई 3 शायर, क्योंकि जदीद गज़ल की इब्तदा के बारे में नाक़दीन के यहाँ इख्तलाफ राय है। अगर हम मुख्तसर तरीन ये समझें कि जदीद गज़ल से क्या मुराद है, तो यकीनन वो गज़ल जो क्लासिक की नहीं है वो जदीद है। क्लासिकी गज़ल में दाग देलवी को आखिरी क्लासिकी गज़ल को शुमार किया जाता है, और बाज़ नाक़दीन इकबाल को जदीद गज़ल का पहला शायर कहते हैं, बाज़ नाक़दीन फ़िराक़ गोरखपुरी को पहला शायर कहते हैं, बाज़ नाक़दीन या सिगाना चंगेज़ी को जदीद गज़ल का नुक्ता आगाज़ कहते हैं, और बाज़ नाक़दीन मौलाना हसरत मोहानी को जदीद गज़ल का नुक्ता आगाज़ कहते हैं। जो लोग मौलाना हसरत मोहानी को जदीद गज़ल का नुक्ता आगाज़ कहते हैं, उनका कहना ये है कि हसरत मोहानी ने पहली दफ़ा हिंदुस्तान के मुतवस्सत तबके की औरत को उर्दू में मुतारिफ़ कराया, जो उससे पहले नहीं थी, क्योंकि क्लासिकी शुअरा ने घरेलू औरत की बजाय या तो तवाइफ का तज़किरा है, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो मीर, या उनके यहाँ जो अमरद परस्ती है मीर, पिछला शेर मोमिन का था, मोमिन खान मोमिन। मीर सादा हैं कि बीमार हुए हैं जिससे उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो एक जो रिवाज था उर्दू की क्लासिकी गज़ल का, वो उसमें हैयत की पाबंदी भी होगी, उसमें मौज़ूआत की पाबंदी भी होगी, कदीम ज़बान का इस्तेमाल भी होगा, दीगर खसूसियात भी होंगी। लेकिन जो पलटा खाया गज़ल ने, वो समाजी ज़िंदगी का बयान है, जिसमें ये एक राय मौजूद है, जैसे आपको बताया, हसरत मोहानी या सिगाना चंगेज़ी, अल्लामा इकबाल और फ़िराक़ गोरखपुरी। हम इस पर बाद में बहस कर लेंगे। फिल वक्त हम 3 शायरों को ज़मानी तरतीब के साथ, साहिर लुधियानवी, सैफुद्दीन सैफ और नासिर काज़मी, इन 3 लोगों को बतौर जदीद गज़ल गो शायरों के देखते हैं। मुख्तसर से देखेंगे। जदीद गज़ल से मुराद वो शायरी है जिसने जदीद ज़माने की ज़िंदगी, जिसे हम आम तौर पर 20वीं ज़िंदगी कहते हैं, यानी जदीद गज़ल से मुराद गज़ल का वो पैराया है जो 20वीं सदी की ज़िंदगी के रोज़मर्रा को बयान करे, 20वीं सदी की ज़िंदगी के आम आदमी के हालात को बयान करे, इसमें जारी समाजी कशमकश को बयान करे, इसमें मौजूद जो मुख्तलिफ अवामिल हैं इंसानी हयात के, उनकी नुमाइंदगी करे। चूंकि गज़ल है तो हैयत में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लासिकी गज़ल होगी या जदीद गज़ल होगी, उसकी शनाख्त यह है कि उसमें रदीफ काफिया होगा, मतला मक्ता होगा, शायर तखल्लुस इस्तेमाल करेगा, कम से कम 5 अशार को गज़ल में पिरोएगा, ज़्यादा अशार की कोई हद मुकर्रर नहीं की माहिरीन ने। अब अगर हम इन 3 शायरों को देखें, गो साहिर की बुनियादी शनाख्त नज़्म निगार, तरक्की पसंद शायर और नज़्म निगार की है। सैफुद्दीन सैफ की बुनियादी जो शनाख्त है वो फिल्मी एक शायर की है, गिनाई शायर की है। उनके यहाँ रुमान जो है वो अपनी बरतर सूरतों में आपको दिखाई देता है। और नासिर काज़मी की शनाख्त हल्का रबाब ज़ौक़ से वाबस्तगी की है, उदासी की है, हिजरत व फसादात की है, और फिर सकूत बंगाल, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए। लेकिन हम मुख्तसर सा कोशिश करेंगे कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बात अपने सुनने वालों से की जाए। पहला नाम इनमें साहिर लुधियानवी का है, जिनका असली नाम अब्दुल हई था। वो 8 मार्च 1921 को लुधियाना में पैदा हुए, लुधियाना स्कूल में पढ़ा, वही कॉलेज में रहे। कॉलेज के ज़माने में अमृता प्रीतम पे आशिक हो गए, और अमृता की वजह से ही उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। तमाम उम्र वो वैसे तो मुख्तलिफ इश्क करते रहे, लेकिन प्रीतम के साथ उनके इश्क के कई तरह के किस्से यादगार हैं, और खुद अमृता ने अपनी किताब सवाने उम्री रसीदी टिकट में इसको बड़ी तफसील से बयान किया। और उनका साहिर के जो पिए हुए सिगरेटों के टुकड़े होते थे बचे हुए, उनको चूसने का वाकया, या उनको दोबारा से उनके साथ एक अपनी वाबस्तगी का इजहार का जो वाकयात है, उन्हें बार बार नाक़दीन दोहराते हैं। और खुद जो अमृता प्रीतम के शौहर हैं इमरोज़, उनके हवाले से भी। लेकिन साहिर ने उम्र भर शादी नहीं की और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रहे। दिल का दौरा पड़ने की वजह से 1980 में मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। तकसीम के बाद पाकिस्तान आ गए। उस जमाने में वो तरक्की पसंद तहरीक के फाल रुकन थे, लेकिन 1949 में पाकिस्तान में उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। इस पे
ادیب بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. وارنٹ گرفتاری اس بات کے جاری ہوئے, پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں, کہ وہ جاسوس ہیں, روسی جاسوس ہیں جو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, اور جاسوسی کی غرض سے بھارت کے راستے سے بھارت نے انہیں یہاں پر بھجوایا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کے جو پاکستان ترقی پسند تحریک کے جنرل سیکرٹری تھے, انہوں نے ایک خفیہ خط کے ذریعے یہ اطلاع پھیلائی تھی اور لوگوں کو, اور ساحر کو ظاہر ڈرانے کے لیے. اور لوگ جو ترقی پسند تحریک کے شعراء تھے ساحر سے ویسے بھی خائف تھے, کیونکہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ساحر ایک بہت بڑا شاعر ہے, اپنے عہد کا نمائندہ ہے. 1949 میں ہی ان کی کتاب تلخیاں منظر عام پہ آئی, شائع ہوئی, جس سے خاصا جس سے انہیں شہرت ہاتھ ملی, بہت زیادہ وہ کتاب مشہور ہوئی. ان کی 2 ہی کتابیں ان کی زندگی میں چھپی, تلخیاں اور تنہائیاں. اس کے بعد ان کا کلیات ہے جو اب عام مل جاتا ہے, انڈیا سے الگ شائع ہوا ہے, پاکستان سے الگ شائع ہوا ہے. ساحر کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے نظم, غزل اور جو فلمی گیت ہے اس میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی, اور بہت زیادہ انہیں ان تینوں میدانوں میں شہرت ملی. ان کی نظم میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے بہت مشہور ہوئی, جس میں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ عشق غریب کا ہو یا امیر کا ہو ایک برابر ہوتا ہے. تاج محل ان کی نظم, کچھ نظمیں جن کے نام ہم یہاں نہیں پکار سکتے, طوائف کے کاروبار کے حوالے سے, جسم فروشی کے حوالے سے, جو ان موضوعات کو منٹوں نے افسانے میں پرو کر دیکھا انہیں ساحر نے نظم میں بیان کیا. ساحر کی جو غزلیں ہیں یا جو غنائی شاعری ہے اس کو بہت لوگوں نے چرایا. ساحر ایک وقت میں آ کر اپنی آپ انہیں ضرورت کہیں یا مجبوری کہیں, انہوں نے دوسرے درجے کے جو موسیقار ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بہت سارے اہم لوگوں کے ساتھ کام کیا. آج انڈین موسیقاروں میں R.D. برمن, روشن, یہ جو سارے لوگ ہیں, O.P. نیر, اپن دتا, یہ سارے لوگ, ان سب کی جو شہرت ہے اس کے پیچھے ساحر لدھیانوی کی متخیلہ ہے. ترقی پسند بھی بڑے فخر سے ان کا ذکر کرتے ہیں. مصرع دیکھیے, یہ محلوں, یہ تختوں, یہ تاجوں کی دنیا, یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا, یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے. اب یہ اس طرح انہوں نے ترقی پسند تحریک بھی, اور بڑی اہم فلموں کے لیے گیت لکھے, تاج محل کے لیے گیت لکھے, بابر کے لیے بھی گیت لکھے, برسات کی بہاریں کے لیے گیت لکھے, اور ان کے گیت بہت مشہور ہوئے. آپ کو یاد آ جائے گا چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو, یہ ان کا مشہور گیت ہے. ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی, یہ ان کا مشہور گیت ہے. اور میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی, ان کا مشہور گیت ہے. بے شمار مشہور گیت شاعر کے ساتھ منسوب ہیں. ان کو غزل میں بھی شاعر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور شاعر نے بے شمار اچھی غزلیں کہی ہیں. یہاں ممکن نہیں ہے کہ شاعر لدھیانوی کی تمام اچھی غزلیں یا ان کے تمام اچھے جو اشعار ہیں ان کی قرت کی جائے, لیکن طالب علموں کے پرچے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم کچھ شعر ان کے سامنے پیش کریں گے. اور ظاہر ہے کہ شاعر لدھیانوی کا جو بنیادی موضوع ہے, بنیادی میدان ہے, وہ ترقی پسند تحریک ہے, عام آدمی کے دکھ ہیں, متوسط طبقے کی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کا بیان ہے. اور اس میں وہ بطور ایک عاشق کے دکھائی دیتے ہیں آپ کو. شاعر ایک مجسمہ ہے عاشق کا, ایک ایسے عاشق کا جو آئے دن عشق میں مبتلا ہوتا رہتا ہے, ناکام ہوتا ہے, پھر عشق میں مبتلا ہوتا ہے, پھر ناکام ہوتا ہے, پھر عشق میں مبتلا ہوتا ہے. کبھی خود پہ, کبھی حالات پہ رونا آیا, کبھی خود پہ, کبھی حالات پہ رونا آیا, بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا. کون روتا ہے کسی اور کی خاطر ہے دوست, کون روتا ہے کسی اور کی خاطر ہے دوست, سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا. اور بہت ساری غزلیں ان کی. اپنا دل پیش کروں, آپ یہ دیکھیں کیسے لوگوں نے ان سے چیزیں چرائیں. ان کی غزل ہے اپنا دل پیش کروں, اپنی وفا پیش کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا تجھے کیا پیش کروں. یاد کیجئے ایک جنگی ترانہ, اپنی جان نظر کروں, اپنی وفا پیش کروں, قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں. تو یہ جو ہمارا ملی نغمہ ہے شاعر کی غزل سے مستعار ہے. تو شاعر کو اگر آپ کے پرچے میں کبھی بھی اس کا آتا ہے تو آپ ان اشعار کے حوالوں سے, اس کی نظمیں تاج محل, میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے جس کا مصرع ہے, اس کی نظم اور بہت ساری نظمیں ہیں, چکلا, زندگی, زندگی دو. اور شاعر کا جو بنیادی مقام ہے وہ, خیر انہیں شہرت تو فلمی گیت نگار کی وجہ سے ملی, لیکن ادب میں بھی ان کی جو اہمیت ہے کسی بھی حوالے سے کام نہیں ہے. شاعر کے ساتھ ہی جو دوسرے اہم شاعر ہیں, سیف الدین سیف, میری داستان حسرت, وہ سنا سنا کے روئے,
میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ سیف الدین سیف جو 20 مارچ 1922 کو امرتسر میں پیدا ہوئے اور پھر وہ بھی لاہور آ گئے، اور جولائی 1993 میں انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں وفات پائی، اور ماڈل ٹاؤن ہی ان کا مدفن ہے۔ حسرت کے ہاں 3 طرح کی رائے پائی جاتی ہے سیف کے ہاں معذرت۔ سیف کو ترقی پسند تحریک کے دائی یہ کہتے ہیں کہ وہ ترقی پسند شاعر ہے، رومانوی یا حلقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ ان کے ہاں غنائیت کا پہلو غالب ہے، ان کے ہاں رومان کا پہلو غالب ہے، تو وہ ادب کے قائل ہے، جبکہ سیف کی اپنی طرف سے کوئی بڑا دعویٰ زندگی بھر اس حوالے سے سامنے نہیں آیا۔ میری آرزو کی دنیا، دل ناتواں کی حسرت، جسے کھو کے شادماں تھے اسے آج پا کے روئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہی جو غزل ہے جس کا ہم نے میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، میری آرزو کی دنیا، دل ناتواں کی حسرت، جسے کھو کے شادماں تھا اسے آج پا کے روئے، تیری بے وفائیوں پر، تیری کج جدائیوں پر کبھی سر جھکا کے روئے، کبھی منہ چھپا کے روئے۔ سیف کی ان کی زندگی میں 3 کتابیں شائع ہوئیں، خم کاکل، دور دراز اور کف گل فروش، اور ان کی ایک اور غزل بڑی معروف ہوئی ان کی زندگی میں، راہ آسان ہو گئی ہوگی۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے بعد میں غزلیں لکھی۔ راہ آسان ہو گئی ہوگی، جان پہچان ہو گئی ہوگی، سادہ ترین زمین ہے۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جس کو ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ معاصرین میں اس طرح کے تجربات کیے جا رہے ہیں 20ویں صدی کے وسط میں 1950 کے ارد گرد۔ راہ آسان ہو گئی ہوگی، جان پہچان ہو گئی ہوگی، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، تجھ پہ قربان ہو گئی ہوگی، مرنے والے پہ سیف حسرت کیوں، مرنے والے پہ سیف حسرت کیوں، موت آسان ہو گئی ہوگی۔ سیف ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بہت سارے گیت مشہور ہوئے، اور کئی فلموں کے لیے انہوں نے، امراؤ جان ادا کے لیے انہوں نے گیت لکھے، 7 لاکھ فلم کے لیے انہوں نے گیت لکھے، سوریا بھوپالی کے لیے انہوں نے گیت لکھے، اور ان کے کئی گیت بے حد متاثر ہوئے، جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہیں، اور امراؤ جان کا آپ جانتے ہیں جو بچا تھا لٹانے کے لیے آئے ہیں، آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، یا آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے، ایک مشہور غزل ہے جو انہوں نے فلم 7 لاکھ کے لکھی۔ سیف سے بھی بہت سارے لوگوں نے چیزیں چرائیں یا استفادہ کیا، لیکن وہ انہیں اپنی زندگی میں خاص شہرت ملی، اور ان کا بہت سارا کلام دنیا بھر میں متعارف ہوا۔ سیف نے ہدایت کاری بھی کی، سیف نے منظر نگاری بھی کی فلم کے لیے، جسے آج کل آپ اسکرپٹ رائٹنگ کا ایک خاص شعبہ ہے، امیج رائٹنگ جسے آپ کہتے ہیں، کہ فلم کے اندر جو مناظر ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، جب کوئی ایک خاص واقعہ چل رہا ہوگا تو اس کے پس منظر میں کیا کیا مناظر ہوں گے، دن ہوگی، رات ہوگی، دھوپ ہوگی، سورج ہوگا، درخت ہوں گے، کوئی لوگوں کا ہجوم ہوگا، چوک ہوگا، بلڈنگ ہوگی، جو بھی واقعاتی مناسبت کے ساتھ پس منظر ہونا چاہیے اس کے لیے سیف لکھا کرتے تھے۔ ہمارے تیسرے شاعر، چونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم بہت مختصر وقت میں بہت زیادہ بات کریں گے، وہ 1925 میں، اب دیکھیے ایک سلسلہ ہے سیدھا، 1921 شاعر، 1922 سیف، 1925 ناصر کاظمی۔ امبالہ میں ناصر کاظمی پیدا ہوئے اور انہوں نے 1972 میں لاہور میں وفات پائی۔ ناصر کاظمی ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے، ناصر کاظمی پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پی ٹی وی کا جو لوگو ہے اس وقت بھی جو استعمال ہوتا ہے وہ ناصر کاظمی کا تیار کیا ہوا ہے۔ ناصر کاظمی اپنی ذات میں انجمن تھے، ان کے ہاں ہجرت کا موضوع ہے، فسادات کا موضوع ہے، دکھ ہے، اداسی ہے، ویرانی ہے، اور ناصر کاظمی کی مختصر سی شعری کائنات ہے، کوئی انہوں نے ہزاروں صفحے نہیں لکھے۔ ان کی کتب میں برگ نئے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب اور سر کی چھایا۔ نشاط خواب نظمیں ہیں، سر کی چھایا منظوم ڈرامہ ہے، برگ نئے، دیوان اور پہلی بارش بھی ایک تجربہ ہے جس میں انہوں نے ایک ہی خاص زمین میں پوری ایک کتاب لکھی اور خاصا کامیاب تجربہ رہا۔ بعد میں اس کی لوگوں نے تقلید کی کوشش ضرور کی، لیکن ناصر جیسی اپنی راہ وہ پیدا نہیں کر سکے۔ منظوم ڈرامہ بھی ان کا کمال کا ہے، سر کی چھایا، جو اپنی سطح پر ایک بڑا ادبی کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک پورے ڈرامے کو منظوم صورت میں پیش کیا، جسے آپ نظم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز منظوم ہو جاتی ہے تو نظم بن جاتی ہے۔
وہ ڈرامہ نہیں رہتا، لیکن چونکہ ان کا یہ ڈرامہ ہے، تحریری صورت میں ہے، اور اس پر کئی حوالوں سے بات ہو چکی ہے۔ ناصر کی بہت ساری غزلیں یاد مشہور ہوئیں، گایا لوگوں نے، جیسے سیف کو گایا لوگوں نے، جیسے ساحر کو گایا لوگوں نے، اسی طرح ناصر کاظمی کو بھی بہت زیادہ گایا۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، اور گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، اپنی دھن میں رہتا ہوں میں بھی تیرے جیسا ہوں، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، میرے گھر کی دیواروں پر ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے، وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے۔ یہ وہ مشہور غزل ان کی کہ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ ایک موتی سی چھپ دکھا کر، وہ ایک میٹھی سی دھن سنا کر، ستارہ اے شام بن کے آیا برنگ خواب سحر گیا وہ صبح کی رات کا مسافر، وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا پھر نہ جانے کدھر گیا وہ، یا سر میں عشق کا سودا نہ رہا، سر میں عشق کا سودا نہ رہا، کیا کہیں زیست میں کیا کیا نہ رہا، اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری طبیعت کبھی کبھی۔ یہ ان کی بڑی مشہور غزل ہے، ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی۔ اور غزل کی صورت میں یہ نیا موضوع تھا جسے ناصر نے باندھا کہ محبوب کو یہ کہنا کہ تمہارا نام بھی کبھی کبھی مجھے وحشت انگیز محسوس ہوتا ہے، چونکہ انسان کئی مزاجوں کا مرکب ہے، ایک ہی وقت میں وہ ہوائی بھی ہے، وہ بادی بھی ہے، وہ سیلانی بھی ہے، وہ آتشی بھی ہے، تو ایک ہی شخص عام طور پر انسان ایک جگہ پر نہیں ٹکا رہتا۔ اس کا بہترین اظہار ناصر کاظمی کی اس غزل میں ہے کہ ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی، اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ ناصر کا جو بڑا موضوع تھا وہ محبت ہے، اور وہ حلقہ سے وابستہ رہے، انتظار حسین کے قریبی تھے، اور ان کا جو اٹھک بیٹھک تھی وہ رفیق خاور کے ساتھ تھی جو ان کے استاد بھی تھے، انہوں نے ان سے کسب فیض کیا۔ ناصر کے جو شاگرد شعراء ہیں ان میں اسلم انصاری حیات ہیں، اور انہیں بھی خاص شہرت ملی، ان کی وہ غزل بہت معروف ہوئی جو میں شاید اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، تو دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ تو ناصر کاظمی کے اثرات ان کے بیٹے باسط سلطان کاظمی بھی دیکھے جا سکتے ہیں، وہ بھی غزل کے شاعر ہیں جو پاکستان سے باہر کہیں مقیم ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان تینوں شاعروں کا باہمی تجزیاتی مطالعہ کریں وہ ممکن تو نہیں ہے، کیونکہ ان میں ساحر ترقی پسند شاعر ہیں، سیف غنائی شاعر ہیں، ان کے ہاں جو فلمی گیت نگاری ہے اس کا اثرات زیادہ ہیں، وہی غنائیت زیادہ ہے، طبلے اور سر اور جو تال کا میل ہے وہ غالب آ جاتا ہے بہت ساری چیزوں پر، لیکن ادبیت قائم رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ ان کا مختلف لوگوں سے موازنہ کرتے رہتے ہیں، سیف کا موازنہ مجروح سے کرتے ہیں، ناصر کا موازنہ فراق سے کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ فراق کا میدان بالکل اور ہے، شکیل بدایونی کا میدان بالکل اور ہے، سیف الدین سیف کا میدان بالکل اور ہے۔ ہر تخلیق کار کا اپنا میدان ہوتا ہے، تخلیق کار کا تخلیق کار سے موازنہ ممکن نہیں ہوتا سوائے ان زمینوں یا ان موضوعات پر جو بعض بندشوں یا مجبوریوں کے تحت ایک ہی اٹھاتے ہیں مختلف تخلیق کار، کوئی ردیف اٹھاتے ہیں، کوئی قافیہ اٹھاتے ہیں، زمین مستار لیتے ہیں، ایک دوسرے کی زمین میں کہتے ہیں، وہاں تو آپ ان کی تخیل کی جولانیوں کو یا ان کا مصرع چست باندھنے کو یا اس میں تکنیک کے فن کو موازنے کی بنیاد پر دیکھ سکتے ہیں، وگرنہ یہ علمی عمل نہیں ہے۔ اور اردو غزل کی روایت جس پر بہت سارے اعتراضات ہوئے، ان میں ناصر کاظمی وہ آدمی ہے جس نے ان تمام اعتراضات کو رد کیا۔ جدید نظم کے شور میں جب راشد، مجید امجد، میرا جی فیض، اختر حسین جعفری اور بہت سارے، تصدق حسین خالد، اختر الایمان، یہ نظم لکھ رہے تھے ضیاء جلندری، تو 1960 کے ارد گرد، 1950 کے ارد گرد
یہ بحث زور پکڑتی جا رہی تھی کہ غزل میں وہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ جدید زندگی کے موضوعات کو بیان کر سکے، اس صنعتی زمانے کے مسائل کو بیان کر سکے جس سے آج ہم دوچار ہیں۔ ناصر نے اسے غلط ثابت کیا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان تینوں شعراء کے ہاں ایک دوسرے کے اثرات ہیں، ان کے موضوعات میں ایک طرح کی باہمی لپک ہے، اور وہ پھر ہمیں تنویر سپرا کا شعر یاد آتا ہے کہ آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں۔ تنویر بات کے شاعر ہیں، لیکن ناصر نے شاعروں کو دکھایا کہ کس طرح نئی بات کی جا سکتی ہے۔ سادہ پیرائے میں ناصر کاظمی کو میر کی روایت کا شاعر کہا جاتا ہے۔ خود ناصر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میں جب کوئی غزل کہتا ہوں تو میر کو پیش کرتا ہوں، وہ میں ان کے سراہانے رکھ دیتا ہوں، جب وہ مجھے اجازت دے دیتے ہیں، اذن مل جاتا ہے، تو پھر میں وہ غزل اپنے احباب کو پیش کر دیتا ہوں۔ اسلم انصاری کے علاوہ احمد عقیل روبی پر بھی ناصر کاظمی بڑے مہربان رہے۔ احمد عقیل روبی نے ان کی یادداشتیں بھی لکھی ہیں۔ انتظار حسین نے بھی یادوں کا دھواں میں ناصر کاظمی کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ان کا، اور مختلف لوگوں نے ناصر کاظمی کو کئی دفعہ ان کے بارے میں خاصا کچھ لکھا ہے۔ تو یہ تینوں شاعر ہمارے بہت اہم ہیں۔ ہم اپنی آئندہ گفتگو میں فراق گورکھپوری یا سیگانہ چنگیزی کا باہمی ایک جو دونوں متون ہیں ان کا تجزیاتی مطالعہ کریں گے۔ باہمی تقابل تو نہیں ممکن، جیسے ہم نے پہلے کہا، تو آئندہ ہم اسی طرح مختصر سی ایک گفتگو میں فراق گورکھپوری اور یا سیگانہ چنگیزی پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔